बआसानी आप समझ चुके होंगे। अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ 9 नक्श रोज़ाना लिखना है। अच्छा, मेरी वो बहन है कि जो जिनको अगर वो कर रहे हैं और उनके ऐसे दिन बीच में आ जाते हैं कि जिसमें वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, दौराने हैज़ वो अपने अमल को स्टॉप कर देंगी। दौराने हैज़ वो ये अमल नहीं करेंगी, ना नक्श लिखेंगी, ना ज़िक्र करेंगी, ना अमल पढ़ेंगी। वो इन दिनों को गुजारेंगी। जब वो दिन उनके गुज़र जाएंगे उसके बाद फिर वो जहाँ से छोड़ा था वो अपने पेपर या डायरी पे लिख लेंगी कि आपने 4 दिन ये अमल किया और 5वें दिन आपको हैज़ जारी हो गए। आपने वहीं अपनी डायरी में नोट कर लिया और आपने देख लिया कि कितने मेरे हो चुके हैं। और फिर जब आप गुस्ल कर लें, नमाज़ पढ़ना शुरू करें, फिर वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से आपने लिखा था, फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू करके और फिर उसको प्रॉपर अपने मंजिल तक पहुँचाएँ। इस नश के ज़रिए हम इस्तिखारा कर सकते हैं। इस नश के ज़रिए हम तशख़ीस कर सकते हैं कि किसको क्या मर्ज़ है। किसी के ऊपर जादू है, हम वो तशख़ीस कर सकते हैं। किसी के ऊपर ख़बीस है, हम वो तशख़ीस कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चरों में। अभी तो हमारी इब्तिदा है, अभी तो हमारी तीसरी क्लास है ये। इसी नश के ज़रिए काम लेने के तरीके समझाऊंगा। लेकिन 15 के नश की आज काफ़ी टाइम के बाद हमारी बात हुई है तो मैंने आपको बताया सिर्फ उन लोगों के लिए कि वो इस चीज़ों को समझ लें सही तरीके से, इसको जान लें सही तरीके से कि 15 का नक्श है क्या। और जो लोग 9 नक्श रोज़ाना लिख रहे हैं वो इसको लिखकर अपने पास जमा करते हैं। ये ना सोचें, ये ना पूछें कि हम उसको दरिया में डालें, समंदर में डालें, जला दें, बुझा दें, क्या करें इसको। फ़िलहाल आपने 9 नक्श रोज़ाना लिखना है और अपने पास इसको जमा करते रहना, अपने अकाउंट में जमा करते रहना। फिर क्या करना है फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हमने फिर इससे काम लेना है 15 के नक्श से। दूसरी क्लास में मैंने ज़िक्र के बारे में तफसील से बताया। तीसरी क्लास में मैंने नक्श 15 के बारे में बताया। अब चौथी क्लास में मैं अमल के बारे में बताऊंगा कि जो हम अमल पढ़ रहे हैं वो क्या है, उससे किस तरह हम फ़ायदा हासिल करेंगे, किस तरह हम काम लेंगे, वो बताऊंगा मैं आपके। और फिर जब हमारी 5वीं क्लास होगी फिर मैं 15 के नक्श पे आऊँगा, फिर मैं ज़िक्र के बारे में आऊँगा। मैं इसी को दोहराऊँगा और हर नशिश के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। जब हमारे 40 दिन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसी अमल को हम लेके चलेंगे, क्या इस अमल को हम बामौकल अमल करेंगे, क्या इसी अमल को हम मुकम्मल करेंगे, फिर वो आगे का सबक जैसा मुझे हुक्म होगा मैं आपको तालीम करूँगा। मैं जो कुछ भी बताता हूँ आपको वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बताता। अब हमने सफ़र शुरू किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। मेडिटेशन डॉट की प्रैक्टिस से शुरू किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। जो कुछ भी मुझे कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हुर्फ़ तहज्जी को यानी कि जो 28 है, नौ एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। 27 हुरूफ इसके 9 के हिस्से में है और एक हुरूफ जो 28वां है वो अलामत है जो इन सब का सरताज है कि जिससे मुकम्मल हुर्फ़ अबजद कंप्लीट होती है 28 हुरूफों पर। इसकी भी तकसीम मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 15 के नक्श कई तरीके पे लिखे जाते हैं। अच्छा, बाज़ 15 के नक्श आपके नाम के अदद के मुताबिक भी लिखे जाते हैं इसकी ज़कात में, और फिर जो महीने चल रहे होते हैं उनके अदद के मुताबिक भी उन दिनों में लिखे जाते हैं। अच्छा, 15 के नक्श की ज़कात में ये भी देखा जाता है कि हम किस मंजिल से शुरू कर रहे हैं, कौन सी जो साथ है वो किस पहर में है, और चाँद की कौन सी मंजिलें हैं,
اور کس سیارے سے اس کا تعلق ہے، کس برج میں جا کے یہ اپنی منزل کو مکمل کرتا ہے، اور کس منزل سے نکل کر دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے، وہ کون سا پہر ہوتا ہے، وہ لیل کا پہر ہے، وہ نہار کا پہر ہے، یا اس کا ایک حصے کا جز ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بٹھانے لگوں نا علم جفر جسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کا ذہن اور مزید ڈسٹرب ہو جائے گا، یار یہ ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ 15 کا نقش ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک کلیہ دے دوں اور اس کی کیلکولیشن آپ کو سمجھا دوں نا، تو آپ اسے یہاں تک پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کے کریں گے کیا، اس سے پہلے ہی سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس 15 کے نقش کے ذریعے آپ اپنے ماضی کا پتہ لگا سکتے ہو، کسی شخص کے ماضی کا پتہ لگا سکتے ہو کہ یہ شخص ماضی میں کیا کرتا ہوا آیا ہے، کس طرح اس نے زندگی بسر کری۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس 15 کے نقش میں ایسے ایسے راز موجود ہیں، اگر ایک شخص دنیا میں 70 سال جیا اور مر گیا، آپ کو اگر اس کا نام پتہ ہے، اس کے ماں اور باپ کا نام پتہ ہے، اور اس کی وفات کی تاریخ پتہ ہے، آپ کو اس کا ٹائم پتہ ہے، تو آپ صرف اس کی کیلکولیشن سے اس کی پوری زندگی نکال سکتے ہو کہ یہ مرا تو مرا کیسے تھا۔ یہ اتنا ڈیپلی علم رکھتا ہے یہ اپنے اندر۔ اسی کے ذریعے پھر تقصیر کا علم شروع ہوتا ہے، پھر وہ ایک الگ کہانی چلی جاتی ہے، الگ سم میں چلا جاتا ہے بندہ۔ میں صرف 15 کے نقش کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے تھے، لے سکتے ہیں، اور کیا لیں گے۔ اور اس 15 کے نقش کے ذریعے پوری کیلکولیشن ہے، یعنی کہ ان کی کیلکولیشن کے ذریعے، اس کی منزلوں کے ذریعے پوری حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں نا، جو لوگ صاحب ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہی 1 سے لے کے 9 کے عدد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی بزرگ کی روحانیت، کسی بھی بزرگ کے تبرکات، کسی بھی بزرگ کی نعمت کسی نہ کسی حرف پر مشتمل ہوتی ہے، کسی نہ کسی حرف پر قائم ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی اسم پر ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی صورت پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی آیت پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایسی اس پر ہوتی ہے جو اس کو اسم اعظم تعلیم ہوتا ہے۔ آپ 1 سے لے کے 9 کے عدد کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف یہ گنتی ہے؟ یہ گنتی نہیں ہے، یہ کنجیاں ہیں، یہ دروازے کھولتی ہیں آپ کے روحانیت کے، عاملین کے، باطین کے، آپ کی دنیاوی حالات، دنیاوی معاملات کے۔ اب دیکھیں، میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں شاید 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس کی کیلکولیشن بتائی تھی نا آپ کو، کہ 8 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے، 8 کا ہندسہ کتنا خوش نصیب کیوں ہے، اس کی خوش بختی کی علامت کیا ہے، 8 کا ہندسہ اگر تمہاری زندگی میں آتا ہے تو اس پہ تمہاری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر جفت کا حصہ تمہارے نام کا حصہ بن رہا ہے، اور تم یہ دیکھو کہ کسی میٹنگ میں جا رہے ہو، اب تم یہ دیکھو کہ تمہیں ڈر ہے کہ سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تم جاؤ گے تمہارا فیصلہ ہوگا، اب تم وہ جو دن ہے اس دن کے عدد نکال لو، اور جس ٹائم تمہیں جایا اس ٹائم کے عدد نکال لو، اپنے نام کے عدد دیکھ لو، اور ان کے عددوں کو ملا دو، اور پھر ایک مفرد پہ لے کر آؤ۔ اگر طاق میں اگر وہ عدد آ جاتا ہے، کوئی عدد ایسا، تو سمجھ لو کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس میں کامیاب ہو جائیں، باقی اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ تو جفت اور طاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، علم العدد کے اندر نقوش کا قانون ایک الگ قانون ہے، کہ جس میں
کوئی 12 سے تقسیم کرتے ہیں، کوئی 4 سے تقسیم کرتے ہیں، کوئی 30 سے کرتے ہیں، کوئی 45 سے کرتے ہیں. جیسے نقش مربع بھی ہے، نقش مثلث بھی ہے، نقش ٹرائنگل بھی ہے. اب نقش ٹرائنگل ہے، اب کہتے ہیں کہ نقش ٹرائنگل جو ہوتا ہے وہ شر کے لیے لکھا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اب ٹرائنگل کے اندر 9 خانے کیسے بنتے ہیں، کس ترتیب سے بنتے ہیں؟ اگر آپ خاکی سے بنائیں گے تو آپ نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف جائیں گے. اگر آپ آتشی بنائیں گے تو آپ اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف آئیں گے. اگر آپ بادی کی طرف جائیں گے تو آپ سیدھے ہاتھ کی جانب سے خانے بناتے ہوئے آئیں گے. اگر آپ اس کے بادی کی طرف سے آئیں گے تو آپ الٹے ہاتھ کی جانب سے اس کی ترتیب سے خانے بنائیں گے. یہ ایک الگ علم ہو جاتا ہے بھائی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. بہتر یہ کہ صرف اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس سے فائدہ لیں اور گھر بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں. اتنا ڈیپ میں نہ جاؤ جتنا ڈیپ میں جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ تو مجھے دیوانہ کہتے ہیں کہ جب سمجھاتے ہیں تو پاگلوں کی طرح اتنا ڈیپلی چلے جاتے ہیں. تو خیر بات ہوتی ہے وقت کی. تو اس میں آتشی بھی ہیں، حروف بادی بھی ہیں، آبی بھی ہیں، خاکی بھی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ لفظ ایک ہے، یہ اس کا تعلق آتش سے ہے. اب 2 ہے عدد، اس کا تعلق بادی ہے. عدد 3 ہے، اس کا تعلق آبی ہے. عدد 4 ہے، اس کا تعلق خاکی ہے. عدد 5 ہے، اس کا تعلق آتشی ہے. عدد 6 ہے، اس کا تعلق بادی ہے. عدد 7 ہے، اس کا تعلق آبی ہے. عدد 8 ہے، اس کا تعلق خاکی ہے. عدد 9 ہے، اس کا تعلق آتشی ہے. یعنی کہ اس میں 3 آتش آ رہے ہیں، 3 آتشی آ رہے ہیں. اب انہی آتشوں کو آپ حروفوں کی نومیریکل ویلیو میں دیکھو، ترتیب و طریقہ کار پورا کھل کے آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو آج کی کلاس 15 کے نقش آپ نے عام لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. آج کی کلاس عام لوگوں کے لیے، آپ تو خاص ہو ماشاءاللہ، تو آپ تو ویسے جانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم سے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے تو اکثیر ہے. اب ایک شخص بیمار ہے نا، اس کو ڈوز دی جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو ٹھیک ہو اس کو ڈوز دی جائے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاس تیاری کر لیتا ہے. پھر وہ جب دیکھتا ہے کوئی بیمار ہے تو پھر وہ وہی ڈوز اس کو دیتا ہے تو وہ بھی شفا ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. تو 15 کے نشر کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو دوں گا. اگر 15 کے نشر کے متعلق آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 15 کے نشے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، تو آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، سوالات آپ کے، جوابات ہمارے. اور اب جو آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ بدھ والے دن، یعنی کہ آج 22 تاریخ ہے نا، تو 23 24 تاریخ کو تو نہیں، خیر 25 جمعرات، ہاں 25 کو میں آپ کی زوم پہ کلاس لوں گا انشاءاللہ. کیوں نہیں کلاس، اور کیوں نہیں کلاس کے سیشن سب کو بنا دیے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھا، ایک پوسٹ ہماری چلی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے فارم جمع کرائے ہیں وہ اس نمبر کو سیو کر لیں. وہ نمبر کیا ہے، پاکستانی کوڈ لگائیں گے 9231110201، یہ نمبر ہے. اس نمبر کو آپ لازمی اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ آپ کو اگر ہم براڈ کاسٹ کے ذریعے میسیج بھیجیں تو آپ تک پہنچ جائے. ہماری ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے میسیج آئے گا آپ کا، اور عمل جو بتایا گیا اس کے طریقہ کار پہنچانے تک میسیج آئے گا. اب جو بھی ہمارے عمل ہوتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے، میں اس کی PDF بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے، ماہ رجب کے وسیلے سے، ماہ رجب کی نسبت سے آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. ذکر آپ کرتے رہیے گا، ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے. پرہیز جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جو بیمار ہیں ان کو میری طرف سے چھوٹ ہے کہ وہ پرہیز کھول سکتے ہیں اپنا. نقش 9 نقش روزانہ لکھنا ہے. اب چاہے انک پین سے لکھ لیں، چاہے بال پین سے لکھ لیں، چاہے کسی بھی چیز سے اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور جو عمل پڑھ رہے ہیں 111 مرتبہ، وہ اپنا عمل اپنے پابندی کا جو تعداد بتائی گئی ہے اتنی تعداد میں وہ عمل پڑھتے رہیں. اور اس عمل کے دوران کسی قسم کے کوئی مشاہدات ہوتے ہیں تو آپ نے ہرگز کسی سے بیان نہیں کرنا،
نشر لکھنے کے دوران اگر کوئی آہٹ ہوتی ہے، نشر لکھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو آواز آتی ہے، نشر لکھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو پکارتا ہے، پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی پکارتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب ہرگز نہیں دینا، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ اپنا کام مکمل کرنا، اس کے بعد اس آواز کا جواب دینا جو آپ کو دروازے کے باہر آپ کی بیگم پکار رہی ہوں، آپ کے بیٹے پکار رہے ہوں یا آپ کے والدین ہوں، تو اپنا کام مکمل کر کے پھر، اور گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ پڑھائی پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا عمل خراب کرانے کے لیے یہ چیزیں بھی دھوکہ دیتی ہیں، یہ جنات بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ موکلان بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ پرہیز کا اہتمام کریں، اپنی جگہ کا اہتمام کریں، تسبیح اور جانماز اپنی ایک رکھیں اور پڑھائی کی جگہ ایک رکھیں۔ اگر سفر کرنا مجبوری پڑ جائے تو اپنا کام کر کے سفر کریں، اور جب سفر میں جس منزل تک پہنچیں اور دیکھیں کہ رات کو آپ اپنی جگہ لوٹ نہیں سکتے تو آپ اسی جگہ پہ اس کی تعداد کو اتنا ہی پورا کر لیں بحالت مجبوری۔ اب بندہ جاب کر رہا ہے، کمپنی کی طرف سے میٹنگ میں اس کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا۔ کوئی بندہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ یو اے ای چلا گیا، کوئی یو کے میں تو پاکستان آ گیا، کوئی کہاں ہے تو کہیں چلا گیا۔ جہاں بھی جائیں اپنا کام اس کو مکمل کر لیں، کوشش کریں کہ آپ کے عمل کے دوران کسی قسم کا کوئی گیپ آپ کو نہ آئے۔ اس 3 چیزوں میں میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو کامل و مکمل کر دوں گا۔ اس میں آپ کو اس کے اتنے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اتنی ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور باقی الحمدللہ رجب اور شعبان اس میں تو آپ کی 8 ایپیسوڈ 8 کلاسیں ہوں گی، لیکن خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ نصیب کرے اور ہمیں اس میں داخل کرے سلامتی کے ساتھ، کہ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو ہر دن ہماری ٹرانسمیشن ہوگی۔ رمضان میں الحمدللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے، اور پوری پھر 28 دن 29 دن آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ پورا 29 دن میں اور آپ روبرو ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ہفتے میں 2 کلاسز 3 کلاسیں ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی آ جائے کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں زوم پہ کلاس لے لیا کروں گا، زوم پہ Q&A کلاس کر لیا کروں گا، ہر چیز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ باقی میں یہ چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ میرا آفیشیلی چینل ڈاکٹر عبدالوارث شاذلی اور Q&A کلاس شاذلی اسلامک سینٹر پہ اپلوڈ کی جا چکی ہے، تو آپ اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور شاذلی اسلامک سینٹر آپ لوگ جلدی اس کو فالو کر لیجئے گا، جوائن کر لیجئے گا خود کو، اور اپنے پاس سیو کر لیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ڈاکٹر عبدالوارث شاذلی اور شاذلی اسلامک سینٹر یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی چینل ہے، نیٹ ورک ہے، اسی کے ذریعے آپ تک بہت سارے پیغامات آپ کو ملتے رہیں گے، پوسٹیں ملتی رہیں گی، تعویذات ملتے رہیں گے۔ اب انشاءاللہ جو ہماری کلاس 4 ہوگی اس کے اندر ہم طبی مسائل بھی بیان کریں گے، آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ بھی بات کریں گے، اور پھر جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ اپنی بیماری بتاؤ مجھے تاکہ میں یہاں سے اس کو ہیلنگ کروں، میں آپ کے لیے کچھ کروں تاکہ آپ اٹھیں اور کریں۔ جو بیمار ہیں وہ اپنی بیماریاں بتاؤ، جو پریشانی ہے اپنی پریشانیاں بتاؤ تاکہ اس کا حل نکلے۔ بات نہیں ہوتی آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر لو، بھائی ڈاکٹروں کو بھی تو لاکھوں فیس دیتے ہو نا، روحانی مولوی سے اپوائنٹمنٹ لینے میں کیا ہے آپ کو؟ تو آپ لوگ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے پرسنل بات بھی کر سکتے ہیں، اور جتنی چاہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں جب آپ اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں میرے پاس، تاکہ آپ کے مسئلے کا حل بھی نکلے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ کار خیر میں شامل ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیک کام ہمارا جاری و ساری ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے رہیں۔ اب مجھے بار بار بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ فرض آپ کا بنتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میری ہر بات پہ آپ عمل پیرا ہوں۔ تو بس آج ہماری کلاس 3 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔